वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ कि PIA बिक गया है जहाज, अब आरिफ हबीब कंसोर्शियम उड़ाएगा। आरिफ हबीब ग्रुप ने बोली जीत ली है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने कौमी एयरलाइन PIA को 135 अरब रुपए में खरीद लिया है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए बोली के तीसरे मरहले में 135 अरब रुपए की बोली लगाई और PIA के 75% शेयर्स खरीदने में कामयाबी हासिल की। लकी कंसोर्शियम 134 अरब रुपए की बोली के साथ दूसरे नंबर पर रहा। इससे कबल दूसरे मरहले में लकी कंसोर्शियम ने 120.25 अरब रुपए की नई बोली लगाई, जबकि आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 121 अरब रुपए की नई बोली दी। PIA की निजकारी के लिए रेफरेंस प्राइस 100 अरब रुपए रखी गई थी। वजीर आजम की हिदायत पर बोली का अमल मीडिया पर बराह रास्त नशर किया गया। मुशीर निजकारी कमीशन मोहम्मद अली का कहना था कि कौमी एयरलाइन की निजकारी इस्लाहाती एजेंडे का हिस्सा है। हुकूमत का मकसद कौमी एयरलाइन को बेचना नहीं बल्कि उसे पांवों पर खड़ा करना है। कौमी एयरलाइन की निजकारी से मुल्क में सरमायाकारी आएगी। PIA की बोली से पाकिस्तानी मईशत को फायदा होगा। बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान की तरफ राग़िब होंगे। हुकूमत ने बहुत शफाफ अंदाज में PIA की निजकारी की है। PIA के नए मालिक आरिफ हबीब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आज पाकिस्तान की जीत हुई है, मुल्क में सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। PIA ने अच्छे दिन देखे हैं। पहले मरहले में ऑपरेशनल तैयारियों की तादाद 38 करेंगे और फिर 65 तक लेकर जाएंगे। PIA अमले को एतमाद देंगे। मजीद लोगों के लिए रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। हुकूमत ने हबीब आरिफ कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए की बोली लगाकर PIA के 75% हिस्सेस हासिल कर लिए। PIA की कामयाब निजकारी पर मुबारकबादों का तांदा बन गया। PIA का 135 अरब रुपए में फरोख्त होना मुल्क की मईशत पर बढ़ते हुए एतमाद का मजहर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम में कहा कि कारोबारी इदारों की निजकारी से मईशत की बहाली का अमल तेज होगा। हुकूमत को हजारों खरब रुपए के नुकसानात से निजात हासिल हो सकेगी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान के हर शहरी को मुबारक हो, आज सिर्फ पाकिस्तान की जीत हुई। वज़ीर आज़म मुशीर मोहम्मद अली और पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। खबर देंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PTI को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी है। विफाकी काबीना इजलास से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा PTI संजीदा है तो हुकूमत बात करने के लिए तैयार है। गैर कानूनी मुतालबात और ब्लैक मेलिंग के साथ बात नहीं हो सकती। असम्बली में बार बार दोहरा चुका हूँ, हुकूमत संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में मुल्की मौशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने गैर मुल्की दौरों, आलमी शख्सियात से मुलाकातों पर एतमाद में लिया। विफाकी काबीना ने मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। कमांडर रॉयल बहरेन नेवल फोर्स रियर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम आले बिन अली ने नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा किया और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात की। नेवल हेडक्वार्टर्स आमद पर पाक बहरिया के चाको चौबन दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाक बहरिया के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए यादगारी शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। कमांडर रॉयल बहरेन नेवल फोर्स को नेवल हेडक्वार्टर्स में प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर से मुतारिफ कराया गया। मुलाकात के दौरान बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई बहरी सलामती और दो तरफा बहरी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। दोनों फरीकैन ने बहरी अफवाज के माबैन पेशा वराना रवाबित और दिफाई ताउन को मजीद फरोग़ देने के अज़्म का इयादा किया। ये दौरा पाकिस्तान और बहरीन के माबैन मजबूत और दोस्ताना ताल्लुकात की अक्कासी करता है और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फरोग़ के लिए मुश्तरका अज़्म को उजागर करता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल के खित्ते में अहम किरदार का एतराफ़ फाइनेंशियल टाइम्स ने भी कर दिया है। आलमी सियासत में पाकिस्तान का मुस्बत किरदार सामने आया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा मार्का हक़ में कायदाना सलाहियत दिखाई। सऊदी अरब में फील्ड मार्शल का अवार्ड मिलना सबसे बड़ी कामयाबी है। मुल्क में माशी इस्लाहात नजर आ रही हैं। फाइनेंशियल टाइम्स का एतराफ़ पाकिस्तान के लिए बड़ी सिफारती कामयाबी है। उन्होंने कहा बानी PTI के दौरे हुकूमत में सिफारती ताल्लुकात ख़राब हुए थे। बानी PTI ने अमेरिका को बुरा भला कहा। सऊदी अरब के साथ भी ताल्लुकात ख़राब थे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर IT शीज़ा फ़ातिमा की अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि हुकूमत डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम को आगे बढ़ा रही है। ECC ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन की मंजूरी दे दी है और वज़ीर ख़जाना स्पेक्ट्रम एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात को जल्द काबीना में ले जाएंगे। शीज़ा फ़ातिमा ने कहा कि टेलीकॉम सेक्टर समेत दीगर मुतालिका फ़रीक़ों से मुशावरत यकीनी बनाई जाएगी। स्पेक्ट्रम की कमी की वजह से पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड आलमी मयार के मुताबिक नहीं है। 600 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम की नीलामी जल्द की जाएगी और आइंदा 4 से 6 माह में तमाम अमल मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि फरवरी 2026 के पहले हफ्ते में ऑक्शन मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है, जिसके बाद पाकिस्तान में 5G मुतारिफ होगा, क्योंकि इंटरनेट ही पूरे डिजिटल निज़ाम की बुनियाद है।
میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے اردو بازار کا دورہ کیا ہے، جہاں سولر سسٹم کا بھی معائنہ کیا۔ میئر کراچی نے دکانداروں سے ملاقات کی اور امید ظاہر کی کہ مسائل جلد حل کیے جائیں گے۔ مرتضی وہاب نے مزید کہا کہ اردو بازار میں سہولیات کی بہتری اولین ترجیح ہے۔ سولرائزیشن سے بجلی کے مسائل کو مستقل حل کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ انہوں نے شہر میں قابل تجدید توانائی منصوبوں کو فروغ دینے کا عزم بھی کیا۔ اس موقع پر مشیر مالیات کے ایم سی گلزار ابرو سمیت کے ایم سی کے سینئر افسران بھی موجود تھے۔ خبر آپ کو دیں گے، حکومت سندھ نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت ترقی کے 3 بڑے سنگی میل عبور کر لیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی میں منعقدہ تقریب میں تھر کے لیے نیسر ویجر واٹر سپلائی منصوبے کے کمرشل آپریشن کا آغاز کر دیا گیا۔ این ای ڈی سائنس ٹیکنالوجی پارک کے کنسیشن معاہدے اور کراچی میں ٹی پی 4 ویسٹ ٹریٹمنٹ منصوبے کے ایم او یو پر دستخط کیے گئے۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ تھر کے ریگستان سے ترقی کی نئی کہانی، سندھ میں پانی، بجلی اور ٹیکنالوجی کے نئے دور کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہونے والی تقریب میں کویت کی سرکاری کمپنی انر ٹیک ہولڈنگ کے اشتراک سے 3 بڑے ترقیاتی منصوبوں میں پیش رفت کا اعلان کیا گیا۔ نبسر وجیہر واٹر سپلائی منصوبہ کمرشل آپریشنز مرحلے میں داخل ہو گیا، جو تھر بلاک 1 کو 45 کیوسک پانی فراہم کرے گا، جس سے 1650 میگا واٹ سستی بجلی کی پیداوار ممکن ہو سکے گی۔ He called the federal government and he asked the Prime Minister and the Chief Minister at that time to make the Thar Coal and Energy Board. I have had the privilege of being part of this board from day one. I'm the only member of surviving from the original board, and now I chair this board. And in Thar Parker, we've created a wonder, that's what I'll say, because people did not believe in it at all. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ اس منصوبے کی تکمیل آسان نہیں تھی۔ مہنگائی، عالمی مالیاتی دباؤ اور سپلائی چین کے مسائل کے باوجود حکومت سندھ اور نجی شراکت داروں کے عزم سے یہ منصوبہ مقررہ مدت سے قبل مکمل ہوا اور اربوں روپے کی بچت بھی ممکن ہوئی۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ منصوبے کے لیے حکومت سندھ نے اربوں روپے کی ایکویٹی فراہم کی، جبکہ کمرشل بینکوں اور مالیاتی اداروں سے قرضہ حاصل کیا گیا۔ تقریب میں این ای ڈی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کے ٹاورز کا ماڈل بھی لانچ کیا گیا، جبکہ اس منصوبے کی لاگت $125 ملین بتائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کراچی میں ٹی پی 4 ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے قیام کے لیے کے ایم سی اور انر ٹیک کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر بھی دستخط کیے گئے، جس سے صنعتوں کو صنعتی معیار کا صاف پانی فراہم کیا جا سکے گا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنچار کی آئی جی سندھ غلام نبی میمن کے ہمراہ سینٹرل پولیس آفس میں پریس کانفرنس۔ کچے کے آپریشن اور کراچی میں بھتہ خوری پر تفصیلی بریفنگ۔ تاجروں سے اپیل کی کہ پریس کانفرنس کے بجائے پولیس سے رجوع کریں۔ وزیر داخلہ نے بھتہ خوروں کی سہولت کاروں کے خلاف بھی کارروائی کا اعلان کیا۔ تفصیلات جانیں گے ذیشان ملک کی اس رپورٹ میں۔ وزیر داخلہ سندھ کی اہم پریس کانفرنس۔ کچے کے آپریشن میں رینجرز، پنجاب پولیس اور انٹیلیجنس اداروں کے کردار کو سراہا۔ پولیس افسران کے لیے انعامات کا اعلان بھی کیا۔ میں اپریشیٹ کروں گا اپنے پولیس کے جوانوں کو اور اس میں پنجاب پولیس کے جوانوں کو کہ انہوں نے موسم اور حالات کو دیکھتے ہوئے بھی بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، اور وہ سارا علاقہ جو کچا کراچی ہے یا ہمارے یہ جو راجن پور کا ایریا ہے وہ ڈاکوؤں سے آزاد کرا ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنچار کا کہنا تھا کہ گھوٹکی سے بس اغوا کے بعد مشترکہ آپریشن میں پہلے روز 12 اور دوسرے روز 4 مغوی بازیاب کروائے گئے۔ ایک مغوی کی موت دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی۔ تھینک یو کہوں گا پنجاب گورنمنٹ کا کہ اپارٹ فرام دیٹ کہ کرائم سندھ بارڈر پر ہوا سندھ کی حد میں، اور مغوی لے کر وہ پنجاب کی طرف لے گئے ڈاکو۔ ہماری ٹیم نے وہاں پر ڈاکوؤں کے جو ہائیڈ آؤٹس ہیں وہ اس میں انہوں نے ان کو ختم کیا۔ وزیر داخلہ سندھ کا کہنا تھا کہ وسیل اللہ لاکھو، جمیل چھانگا اور دیگر نیٹ ورکس پڑوسی ملک سے آپریٹ کر رہے ہیں۔ مجرموں کے سہولت کاروں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ تاجروں سے اپیل ہے پولیس سے رابطہ کریں۔ یہاں پر 5 گروپ ہیں جن میں وسیل اللہ لاکھو جو کہ ہمارے نیبرنگ کنٹری میں قیام پذیر ہے، وہاں سے آپریٹ کر رہا ہے، یا جمیل چھانگا ہے، بہادر پی ایم ٹی، گلشیر جاگیرانی، عظیم، 5 جو ہیں یہ کام کر رہے ہیں۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے کہا کہ وسیل اللہ لاکھو کے ریڈ وارنٹ انٹرپول فرانس پہنچ چکے ہیں۔ دیگر گینگسٹرز کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ وسیل اللہ لاکھو کا جو ریڈ وارنٹ کا ریفرنس ہے وہ انٹرپول کے ہیڈ کوارٹر لیون
فرانس میں پہنچ چکا ہے اور اس کو تقریباً کوئی 1 ہفتہ ہو چکا ہے۔ وزیر داخلہ سندھ نے بتایا کہ تاجروں کی شکایت کے لیے واٹس ایپ گروپ قائم کر دیا گیا ہے۔ رانگ وے اور سگنل کی خلاف ورزی پر لازمی ای چالان ہوگا۔ چالان کی رقم پر تجاویز کے لیے 1 ہفتے کا وقت دے دیا گیا ہے۔ کیمرہ مین قاسم کے ساتھ نشان ملک، NTN نیوز کراچی۔ اسلام آباد سے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ و منشیات پر کنٹرول کی تازہ کارروائی کی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ قائمہ کمیٹی اجلاس کی تفصیل دیکھیں گے شہزاد مرزا کی رپورٹ میں۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ و منشیات کنٹرول کی تازہ کارروائی کی رپورٹ پیش کر دی گئی۔ کمیٹی نے کرمنل لا امینڈمنٹ بل 2025 کی منظوری دی، جس کا مقصد سڑکوں پر ہونے والے جرائم میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی اور سزا کے عمل کو مضبوط بنانا ہے۔ چیئرمین کمیٹی راجہ خرم شہزاد کے مطابق پاکستان پینل کوڈ اور CRPC میں ترامیم شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ہیں اور مجرموں کو ایک مضبوط پیغام بھیجیں گی۔ اس اجلاس کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ اگلی میٹنگ میں الیکشن کمیشن کے حکام کو مدعو کیا جائے اور ICT لوکل گورنمنٹ امینڈمنٹ بل 2025 پر تفصیلی غور کیا جائے۔ ممبران نے حلقہ بندیوں کے معاملے پر تحفظات کا اظہار کیا اور کہا کہ الیکشن کمیشن کو جغرافیائی محلے وقوع اور آبادی کے اعداد و شمار کو مد نظر رکھ کر حلقہ بندی کرنا چاہیے۔ کمیٹی نے مزید یہ ہدایت کی کہ کوڈ آف کرمنل پروسیجر امینڈمنٹ بل 2025 پر وکلا کی تنظیموں سے رائے لی جائے اور آئندہ اجلاس میں اس پر غور کیا جائے۔ کمیٹی نے ڈاوری لینڈسکیپ اور ریسٹیٹمنٹ پریزرویشن بلز کی منظوری کی سفارش نہیں کی کیونکہ موجودہ قوانین پہلے ہی نافذ ہیں اور اضافی قانون کی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ CDA کی جانب سے زمین کی خریداری میں تاخیر کے معاملے پر کمیٹی نے ہدایت کی کہ مناسب معاوضے کے ایک منصوبہ بندی کے لیے اگلی کمیٹی بنائی جائے۔ اجلاس میں وزیر مملکت، وزیر داخلہ و منشیات کنٹرول طلال چودھری، دیگر ارکان قومی اسمبلی اور وزارت داخلہ کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ شہزاد حسن مرزا، NTN نیوز، اسلام آباد۔ اپڈیٹ کریں گے۔ پاکستان اور برازیل کے مابین لائیو اسٹاک، ڈیری اور گوشت کی پروسیسنگ کے شعبوں میں اسٹریٹجک شراکت داری کی جانب پیش رفت ہوئی ہے۔ وفاقی وزیر قومی غذائی تحفظ و تحقیق رانا تنویر حسین نے پاکستان میں برازیل کے سفیر اولینتھو ویرا سے ملاقات کی، جس میں 2 طرفہ تعاون، تکنیکی اشتراک اور سرمایہ کاری کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی بھی شریک تھے۔ وفاقی وزیر نے کہا برازیل کے تجربات سے استفادہ کر کے پاکستان لائیو اسٹاک، ڈیری اور حلال گوشت کی برآمدات میں نمایاں بہتری لا سکتا ہے۔ دونوں ممالک نے لائیو اسٹاک اور ڈیری کے شعبے میں مشترکہ ورکنگ گروپ کے قیام اور تکنیکی تعاون کے فریم ورک پر اتفاق کیا۔ چیئرمین نیب نذیر احمد نے نیب لاہور کا دورہ کیا اور سوزوکی سیالکوٹ موٹرز کیس میں متاثرین میں رقوم تقسیم کرنے کی تقریب کی صدارت کی۔ اس موقع پر DG نیب لاہور مرزا فاران بیگ کی نگرانی میں پلی بارگین کے ذریعے برآمد کی گئی 186 ملین روپے کی رقم 136 متاثرین میں تقسیم کی گئی۔ چیئرمین نیب نے متاثرین کو بروقت انصاف اور شفاف طریقے سے رقم کی واپسی کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے افسران کو ہدایت کی ہے کہ عوامی دھوکہ دہی کے تمام مقدمات میں رقم کی برآمدگی اور تقسیم کے عمل کو مزید تیز کیا جائے۔ چیئرمین نیب نے جاری تفتیشی مقدمات پر جامع پیش رفت رپورٹس بھی طلب کی اور متاثرین کو درپیش مسائل کی نشاندہی پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت کی۔ انہوں نے عزم کا اظہار کیا کہ نیب انصاف کی فراہمی، شفافیت اور عوامی اعتماد کے تحفظ کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ قانون میرے فائدے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، قانون کی معطلی سے قبضہ مافیا کو فائدہ ملے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے پنجاب پروٹیکشن آف اونرشپ آف اموویبل پراپرٹی ایکٹ کی معطلی پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا قانون کی معطلی کو عوام اسے قبضہ مافیا کی پشت پناہ ہی سمجھیں گے۔ یہ قانون مظلوم عوام کو تحفظ دینا تھا۔ عوام کی منتخب اسمبلی نے یہ قانون بنایا طاقتور لینڈ مافیا کے چنگل سے عوام کو نجات ملے۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ قانون سازی کرنا صوبائی اسمبلی کا آئینی حق ہے جس سے اسے روکا نہیں جا سکتا۔ اس قانون کو روکنے کا نقصان مریم نواز کی ذات کو نہیں ہوگا، نقصان غریبوں، مسکینوں، بے کسوں، بیواؤں، مظلوموں کا ہوگا جن کی داد رسی ہو رہی تھی۔ IG اسلام آباد سید علی ناصر رضوی نے پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں جاری مشقوں کا جائزہ لیا۔ مشقوں میں پولیس دستوں نے منظم اور پرعزم انداز میں مارچ پاسٹ کیا، جس پر IG نے جوانوں کے ڈسپلن، ہم آہنگی اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ اس موقع پر انہوں نے سینئر پولیس افسران کے ساتھ میٹنگز میں وفاقی دارالحکومت میں امن و امان، قانون کی بالادستی، گشت، سرچ اور ٹارگٹ آپریشنز کا تفصیلی جائزہ لیا۔ IG نے افسران کو ہدایت دی کہ جرائم، منشیات اور غیر قانونی اسلحے کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے اور شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ انسداد دہشت گردی کے اقدامات اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز پر بھی خصوصی توجہ دی گئی اور افسران کو ہدایت دی گئی کہ فیلڈ آپریشنز اور عوامی سہولتوں کو مزید بہتر بنایا جائے۔ CPO راولپنڈی خالد حمدانی نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے پولیس افسران کی حوصلہ افزائی کی۔ اس موقع پر CPO نے چیف ٹریفک آفیسر فرحان اسلم، SP پوٹوہات طلحہ ولی اور DSP
کینٹ خالد محمود کو شاندار کارکردگی پر تعریفی لیٹر سے نوازا۔ سی پی او خالد حمدانی کا کہنا تھا کہ بہترین کارکردگی دکھانے والے افسران حوصلہ افزائی کے مستحق ہیں، اس سے فورس کے مورال میں اضافہ ہوتا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے کراچی کے اہم منصوبوں پر کام مارچ تک شروع ہو جائے گا، معیار اور وقت کی پابندی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ حکومت سندھ کراچی کو نہ صرف سندھ بلکہ پاکستان کا سب سے ترقی یافتہ شہر بنائے گی۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا حکومت سندھ کراچی کی ترقی کے لیے دن رات کام کر رہی ہے، شہر کی بنیادی ڈھانچے، تعلیم، صحت اور دیگر اہم شعبوں میں کام جاری ہے تاکہ کراچی کو ایک جدید شہر بنایا جا سکے۔ شہر میں سڑکوں اور ٹریفک کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے مجموعی طور پر 194 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی گئی۔ ٹریفک کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے کام جاری ہے۔ شرجیل میمن نے کہا کہ شارع بھٹو ملی ندی پل، انڈر پاسز اور فلائی اوور کے منصوبے ٹریفک کے دباؤ کو کم کرنے میں اہم ثابت ہوں گے۔ ہم چاہتے ہیں کراچی کے شہری ہر شعبے میں ترقی کی تبدیلی کو محسوس کریں۔ افغانستان میں خود کو محفوظ نہیں سمجھتا، سڑکوں پر آرام سے گھوم پھر نہیں سکتا، کہیں آنے جانے کے لیے بلٹ پروف گاڑی استعمال کرتا ہوں۔ افغانستان کی سیکیورٹی صورتحال پر کرکٹر راشد خان نے تحفظات کا اظہار کر دیا۔ کپتان راشد خان نے انٹرویو میں سیکیورٹی کی خراب صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا، بلٹ پروف گاڑی رکھنا میری ضرورت ہے، پتہ نہیں چلتا آپ کس وقت کسی غلط جگہ پر ہوں۔ دوسری جانب انگلینڈ کے سابق کپتان کیون پیٹرسن نے بھی حیرانگی کا اظہار کر دیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔